बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अमेरिका ने ईरान को राज़ी करने के लिए कि वो एक डील पे आ जाए जिससे डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को कुछ फेस सेविंग मिल जाए, चीन से मदद मांग ली है। और ये मैं आपको मदद मांग ली है का वर्ड इसलिए कह रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में कुछ चीज़ों का इंकशाफ किया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सदर शी ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा बातचीत करते हुए कि मैं ज़रा सी भी अगर मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। सदर शी एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा चीनी सदर के हवाले से कि वो एक मुआहदा होता हुआ देखना चाहते हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं अगर ज़रा भी मदद कर सका तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। यानी कोई यकीन दहानी चाइना की तरफ से ऐसी नहीं करवाई गई अमेरिका को जिसकी बुनियाद पे वो ये कहें कि कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन यहाँ ये साबित होता है कि अमेरिका ने सदर शी से मदद मांगी है, जिस पे उन्होंने कहा जी अगर मैं मदद कर सका तो मैं ज़रूर करूँगा। फिर ईरानी तेल की खरीदारी के मामले के ऊपर चीन ने बड़ा टका के जवाब दिया अमेरिका को। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इंटरव्यू में बताया कि ईरानी तेल की खरीदारी हम जारी रखना चाहेंगे। ये प्रेसिडेंट शी ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा। यानी बड़ी जुर्रत चाहिए। पाकिस्तान को तो एक इशारा करता है, पाकिस्तान खरीदारी बंद कर देता है हर तरफ से। लेकिन इंडिया ने अमेरिका की बात नहीं सुनी और प्रेसिडेंट शी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम जारी रखना चाहेंगे ईरान के साथ जो हमारी तेल की तिजारत है, हम उनसे तेल खरीदते रहेंगे। दूसरा, चीन ने कहा कि ईरान को जो हथियारों की फराहमी है वो हम नहीं कर रहे। अब इसको डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके से बयान किया कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया है। यानी ट्रंप ने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया इस सारे मामले को। ये मामला तो सादा सा है ना कि अमेरिका ने चीन से बात की होगी कि जनाब हमें ऐसा लगता है कि ईरान आपसे हथियार लेना चाहता है, तो उस पर चीन ने साफ कहा कि जनाब हम तो ईरान को हथियार नहीं दे रहे। तो इस पे डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट को इस तरीके से जारी किया जैसे ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन ईरान को फौजी साजो सामान मुहैया ना करने पर रजामंद हो गया। अब जो चीनी सदर है ना, उन्होंने अमेरिका को थोड़ी सी शर्म भी दिलाई है, जो उनकी अपनी अंदरूनी सूरत हाल है अमेरिका की उसके ऊपर। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस मामले को कंट्रोल करने के लिए या उस मामले से जान छुड़ाने के लिए ट्विटर के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया। मैं उसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के बता देता हूँ। एक्चुअली तो उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर ये डाला है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान है कि जब सदर शी ने बहुत शाइस्तगी के साथ, यानी बड़े आराम के साथ, बड़े धीमे अंदाज में अमेरिका का तस्करा शायद एक जवाल पजीर मुल्क के तौर पर किया कि ये अमेरिका को एक जवाल आ रहा है, ये प्रेसिडेंट शी ने जब कहा, तो डोनाल्ड ट्रंप अब उसका तर्जुमा कर रहे हैं कि एक्चुअली उनके कहने का मतलब क्या था। यानी अमेरिकी सदर की आज ये हालत है कि चीन का सदर एक स्टेटमेंट देता है अमेरिका के बारे में कि एक जवाल पजीर मुल्क की तरह वो अमेरिका को पोर्ट्रे करता है। तो इस पे अमेरिकी सदर जो है वो वजाहत दे रहा है चीनी सदर के बयान की। वो चीनी सदर को वजाहत नहीं देनी पड़ रही। तो ट्रंप ने कहा कि उनका इशारा जो जबरदस्त नुकसान की तरफ था वो हमें स्लीपी जो बाइडन, ये कहते हैं जो बाइडन को, सोता हुआ जो बाइडन, वो जो बाइडन और जो बाइडन इंतजामिया के 4 सालों के दौरान वो नुकसान हमें पहुंचा। फिर आगे उन्होंने वजह बताई कि जनाब हमारी खुली सरहदें थी, भारी टैक्सेस थे, और हर एक के लिए ट्रांसजेंडर DEI एजेंडा था, खवातीन के खेलों में मर्दों की शमूलियत थी, फिर जनाब की मसावात और खौफनाक तजारती मुआहदे, बेलगाम जराइम और बहुत सारी दूसरी वजूहात थी जो बाइडन के दौर में, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा या अमेरिका जो है वो जवाल पजीर हुआ है। इसकी तरफ प्रेसिडेंट शी ने इशारा किया है। डोनाल्ड ट्रंप अब इसके ऊपर जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि सदर शी का इशारा इस हैरत अंगेज तरक्की की तरफ हरगिज नहीं है जो हमने की है। यानी ट्रंप ने दावा किया कि हमने तो 16 महीनों में शानदार काम किया है, स्टॉक मार्केट को ऊपर लेकर चले गए हैं, हमने जंगी फतुहात हासिल की हैं, वेनेजुएला के साथ हमने फलते फूलते ताल्लुकात बनाए हैं, ईरान की फौजी तबाही करके रख दी है हमने, और अब तक ज़मीन की सबसे ताकतवर फौज बना दी है अमेरिका की। दोबारा एक मुआशी कुव्वत अमेरिका को जनाब बनाया जा रहा है, और $18 ट्रिलियन अमेरिका में सरमायाकारी के लिए जा रहे हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा तो हमारी तो बहुत ज़्यादा कामयाबी है। तो प्रेसिडेंट शी का जो इशारा है अमेरिका के हवाले से वो जो बाइडन के दौर पे है। तो ऐसा नहीं है, अब डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा देर तक अमेरिकन को कहानियाँ नहीं सुना सकते। अमेरिकन बहुत समझदार हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, वहाँ के जो तजियाकार हैं, वहाँ का जो मीडिया है वो इसके ऊपर बात करेगा और चीज़ें सामने आती रहेंगी। अब नाज़रीन, अमरीकी सेनेटर हैं क्रिस्टियन गिली ब्रांड, इन्होंने एक इंकशाफ कर दिया अमेरिका में। देखिए अमेरिका ने मदद क्यों मांगी? सवाल तो ये पैदा होता है कि अमेरिका ने ईरान को राज़ी करने के लिए चाइना से मदद क्यों मांगी? उसकी 2 बहुत बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1, अमरीकी सेनेटर ने ये इंकशाफ किया क्रिस्टियन गिलीब्रांड ने कि ईरान जंग आज भी अमेरिका को रोज़ाना $1 अरब की पड़ रही है, और उन्होंने अपने हाउस में खड़े होकर ये कहा कि लोग हम पर शदीद नाराज़ हैं और हम नहीं जानते कि ये लड़ाई कब ख़त्म होगी और कितनी लंबी चलेगी। हमारे रोज़ाना $1 अरब अब भी ये जो नाकाबंदी की हुई है और जो फ़ौज को स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, हथियारों की तरसील जारी है, ये रोज़ाना अमेरिका को $1 अरब की पड़ रही है। ये क्रिस्टियन गिलीब्रांड जो उनकी सेनेटर हैं, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। दूसरा, ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा मसला मिड टर्म इलेक्शन भी है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो डरावना ख्वाब बन जाएंगे। अगर थोड़ी सी भी सीटें इधर से उधर हो गई ना,
تو ٹرمپ کا بچنا مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت تھوڑے سے مارجن سے بچے ہیں. ایوان نمائندگان کے اندر ووٹنگ ہوتی ہے اور ووٹنگ اس بات پہ ہوتی ہے کہ ایران کے خلاف فوجی کارروائی کو محدود کیا جائے, اس کی قرارداد پیش کی جاتی ہے. تو ایک طرف ووٹ پڑتے ہیں 212 اور دوسری طرف ٹرمپ کی مخالفت میں بھی ووٹ پڑتے ہیں 212. تو یہاں اگر ایک ووٹ اور دوسری طرف چلا جاتا تو ڈونلڈ ٹرمپ فارغ ہو جاتے. اب یہ ہوا ہے ایوان نمائندگان میں کہ برابر ہوگی ووٹنگ, قرارداد فارغ ہو گئی. ایک ووٹ بھی یہاں پہ ہوتا, اکثریت ان کے پاس آ جاتی ہے, وہ قرارداد پاس ہو جاتی ہے. تو ٹرمپ کتنی تھن میجورٹی کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے. ٹرمپ وہ میجورٹی انجوائے نہیں کر رہا جو امریکی صدور انجوائے کرتے ہیں, اور مقبولیت بھی لگاتار نیچے جا رہی ہے. دوسرا, کانگریس کی اپروول جنگ کے حوالے سے وہاں پہ ایک قرارداد بار بار آئی, وہاں پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایک ووٹ سے کامیاب ہوتا ہے. سینٹ میں بھی کانگریس کی جب قرارداد وہاں پہ آتی ہے, تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے حالات اتنے آسان نہیں ہیں جتنے ماضی میں ہوا کرتے. اور اگر مڈ ٹرم الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ ہار جاتے ہیں کسی وجہ سے, وجوہات تو بہت ساری ہیں, تو پھر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی منمانی نہیں کر پائے اور امریکہ کو اپنا صدر تبدیل کرنا پڑے گا. بہت ممکن ہے کہ ٹرمپ کے خلاف ایک مواخذہ یا جس کو امپیچمنٹ کہتے ہیں وہ آ جائے, اور نارملی پھر یہی ہوتا ہے کہ جس صدر کو امپیچ کیا جاتا ہے وہ خود ہی ریزائن کر کے چلا جاتا ہے. ناظرین, نیتن یاہو نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور اعلان کیا ہے کہ 60% غزہ پہ اس وقت اسرائیلی فورسز کنٹرول کر چکی, یعنی غزہ کا 60% علاقہ اسرائیل کے کنٹرول میں ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں جی باقی جو ایریا ہے اس کو ہم مستقبل میں دیکھ لیں. اب بورڈ آف پیس بننے کے بعد سے لے کر اب تک جو عالمی سطح پہ آوازیں اٹھتی تھی غزہ کے لیے, وہ بھی ویسے نہیں اٹھ رہی. وجہ کیا ہے؟ بورڈ آف پیس بن گیا ہے, سارے مسلم ممالک اس کے اندر شامل ہو گئے ہیں, تو جو آوازیں اقوام متحدہ میں یا دیگر پلیٹ فارمز کے اوپر اٹھائی جاتی تھیں, اب کیونکہ یہ سارے خود اس بورڈ آف پیس کا حصہ ہے جو غزہ کے معاملات کو دیکھ رہا ہے, تو وہ اس شد اور مت کے ساتھ آواز اٹھائی نہیں جا رہی. بورڈ آف پیس نے معاملے کو دبا کر رکھ دیا ہے. جتنا ظلم اور بربریت گزشتہ 3-4 سالوں میں ہوئی, بجائے کہ اس کا حساب لیا جاتا, بورڈ آف پیس بننے کے بعد جو آوازیں اٹھتی تھی وہ باندھ دی گئی ہیں, ایسا دکھائی دیتا. ایک اور کام جو اسرائیل کر رہا ہے, اسرائیل کو فوری طور پہ اس کی فوج کو تیار کیا جا رہا ہے تازہ حملوں کے لیے, اور یہ اسرائیلی اخبارات اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل اگلے ہفتے ایران پر حملے کی توقع کر رہا ہے. دیکھیں, اگر چین فوری طور پہ جنگ بندی کے عمل کو مستقل نہیں کروا سکتا, تو پھر امریکہ کو اور اسرائیل کو دوبارہ سے ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا. کیونکہ جب جنگ چل رہی ہوتی ہے نا, تب جنگ بندی کروانا اور شرائط منوانا آسان ہوتا ہے. جب جنگ بندی ہوتی ہے اس وقت شرائط کو منوانا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک مرتبہ دوبارہ سچویشن ایکسلریٹ کرے گی, اوپر کی طرف جائے گی, اور پھر چائنا مداخلت کر کے جنگ بندی کروائے گا اور نئی شرائط کے مطابق معاملہ شاید طے ہو جائے گا. اگلی خبر میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے یہ ایک میسج ہے ناظرین آپ کے لیے, اور یہ امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے. اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے رہتے ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ عید آ رہی ہے تو اس حوالے سے بھی لوگ پیسے بھیجیں گے. عیدی بھی بھیجنی ہے, قربانی کے لیے جانور بھی لینے ہیں, اور عید کے علاوہ بھی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں پیسے بھیجتے ہیں. تو الگ الگ طریقوں سے پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں. میری ٹیم نے مجھے بتایا تھا اس وقت, تو میں نے کہا تھا پہلے میں چیک کروں گا. تو یہ ایک طریقہ کار ہے پیسے بھیجنے کا, ٹیپ ٹیپ سینڈ. یہ ایک منی ٹرانسفر اپلیکیشن ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پاکستان میں پیسے بھجوانے کے لیے. کیونکہ میں نے ذاتی طور پہ 2-3 لوگوں سے پیسے بھجوا کر چیک کیے, اور جب مجھے کنفرم ہو گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اپلیکیشن بہت سیف ہے. آپ اس سے پیسے پاکستان میں بھجوا سکتے ہیں. 3 فائدے ہوں گے آپ کو, اور چوتھا فائدہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. پہلا فائدہ تو اس میں یہ ہے کہ یہ فاسٹ ٹریک ہے, آپ کا پیسہ بہت تیزی سے پاکستان چلا جائے گا آپ کے پیاروں کے پاس. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایکسچینج ریٹ بہت اچھا ہے, یعنی جو کٹوتی ہوتی ہے وہ زیادہ کٹوتی آپ کے پیسوں میں سے نہیں ہوگی, آپ کے پیسے بچیں گے. نمبر 3, یہ بہت کریڈیبل سورس ہے, یعنی میں نے خود کر کے دیکھا تو اس لیے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کریڈیبل ہے, اور آپ کے پیسے ضرور چلے جاتے ہیں, اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اگر آپ میرا پرومو کوڈ استعمال کریں گے تو آپ کو ایک عیدی بھی مل جائے. یہ عید سے پہلے آپ اس کو عیدی کہہ لیں, اور عید کے بعد آپ اس کو بونس کہہ لیں. یعنی جو بھی شخص پہلی ٹرانزیکشن کرے گا اس ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد, یا اس ایپلیکیشن کے ذریعے سے, اسے ایک بونس بھی ملے گا. کن ممالک سے آپ پیسے بھجوا سکتے ہیں؟ تو فی الحال امریکہ سے, برطانیہ سے, آسٹریلیا سے, یورپ سے, کینیڈا سے اور دیگر ممالک سے آپ پیسے بھجوا سکتے ہیں پاکستان میں بڑی آسانی کے ساتھ. تو یہ ایک ایپلیکیشن ہے, ٹیپ ٹیپ سینڈ. اس کو آپ استعمال کریں اور پاکستان میں اپنے پیاروں کو پیسے بھیجیں. زیادہ تیزی سے جائیں گے اور بغیر کٹوتی کے جائیں گے, یعنی بہت کم کٹوتی ہوگی آپ کی, ایکسچینج ریٹ آپ کو اچھا ملے گا, اور یہ ہے کہ آپ کے پیسے محفوظ رہیں گے. عمران خان کا آفریدی سہیل آفریدی, وہ پہنچا اڈیالہ جیل کے باہر, اور وہاں پہ اس نے پھر دھرنا دے دیا. وہ ڈٹ گیا, وہاں پہ اڑ کے بیٹھ گیا, اس نے کہا میں نہیں جاتا. خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ تبدیل کیا, اور ایک ایسے آدمی کو وزیر اعلیٰ بنایا جس نے بالکل گرتی ہوئی تحریک کو دوبارہ سے کھڑا کیا. ایک دفعہ پھر اس نے مومنٹم بنایا, اور وہ بار بار اڈیالہ جیل بھی گیا, لیکن جب وہاں بات نہیں بنی تو اس نے پورے پاکستان میں تحریک کو پھیلایا, پنجاب میں, سندھ میں, اور بھی بلوچستان بھی اس کو جانا. خیبر پختونخوا میں تحریک پہلے تیز تھی, اس کو اور تیز کیا, شاندار کیا. اور اس وقت سہیل آفریدی, جو میں لیٹسٹ ابھی جب یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر, تو صورتحال یہ ہے, میری وہاں اڈیالہ جیل کے باہر ہمارے جو دوست جرنلسٹ موجود ہیں ان سے میری بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا جی اس وقت یہاں پہ لگ بھگ 250 کے قریب لوگ سہیل آفریدی کے ساتھ موجود ہیں,
انہوں نے عام پبلک کو دعوت نہیں دی کہ آپ وہاں پہنچے، یعنی ایسی کوئی کال نہیں ہے کہ پاکستان کی عوام وہاں پہ پہنچے، ابھی تک تو ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ پبلک میڈیا پہ کچھ بھی چل رہا ہو، لیکن 250 لوگ ہیں۔ صرف یہ کہا گیا کہ تمام ایم پی ایز جتنے بھی خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین ہیں وہ سارے کے سارے پہنچ اڈیالہ جیل کے۔ اب جو بھی آئے گا تو 4-5 بندے لے کر ہی آئے گا، تو 100 سے زیادہ ان کی تعداد ہے، تو 500-100 بندہ یہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھا رہے گا۔ علی امین گنڈا پور یا اس کا کوئی بھی بھائی وہ نہیں آئے دوبارہ کبھی اڈیالہ، یعنی جب سے علی امین گنڈا پور کو عمران خان صاحب نے وزارت اعلیٰ سے ہٹایا، اس کے بعد ایسا لگا کہ وہ لوگ ایک ناراضگی میں چلے گئے۔ جب باقی سارے ایم پی ایز کو بلایا تو علی امین گنڈا پور بھی ایک ایم پی ہے نا، ان کو بھی آنا چاہیے۔ تو گنڈا پور فیملی جو ہے وہ بالکل ہی آؤٹ ہو گئی سہیل آفریدی کے آنے کے بعد، ایسا لگتا ہے وہ ناراض ہے، بلکہ جو ان کے قریبی ساتھی دوست تھے جو سوشل میڈیا پہ وہ باقاعدہ سہیل آفریدی پہ حملے کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اس کو ویلکم کرتے کہ عمران خان صاحب نے مجبوراً انہیں عہدہ تو چھوڑنا پڑا، لیکن اس کے بعد انہوں نے بغض دکھایا، دل بڑا نہیں کیا۔ جس طرح سہیل آفریدی اور مینا خان آفریدی اور شاہد کھٹک اور باقی سارے لوگ علی امین گنڈا پور کے ساتھ چلتے رہے، ویسے ہی گنڈا پور صاحب کو بھی چاہیے تھا کہ وہ چلتے ہیں سہیل آفریدی کے ساتھ۔ ابھی اس کال کے باوجود گنڈا پور نہیں پہنچے۔ میں نے بھی یہ پوچھا خاص طور پہ کہ گنڈا پور آئے یا ان کا کوئی بھائی یا ان کے بندے، انہوں نے کہا جی وہ وہاں سے کوئی کافی بڑی تعداد میں ایم پی ایس پہنچ گئے ہیں۔ سہیل آفریدی اور ان کے ساتھیوں نے دھرنا دے دیا، انہوں نے کہا جی ہم یہاں بیٹھیں گے، ہر حال میں عمران خان صاحب کی فیملی کی ڈاکٹرز کی ملاقات کروائی جائے، اگر یہ نہیں کیا جاتا تو ہم لایا عمل دیں اور ہم بتائیں گے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس پہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں انہوں نے بڑا سخت ایک بیان دیا، انہوں نے کہا جی یہ بہت تکلیف کا وقت ہے، بہت غصے سے بھرے ہوئے جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے، میں وہ اسٹیٹمنٹ ہی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ہم آج تشویش اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں، انسانیت کے بنیادی تقاضوں کو پامال کیا گیا ہے۔ ہفتے کی رات عمران خان کو خفیہ طریقے سے جیل سے بمز ہسپتال لے جایا گیا، ان کے خاندان تک کو نہیں بتایا گیا۔ یقیناً یہ کوئی ایسی صورتحال تھی جس میں عمران خان کا علاج جیل میں نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ جیل حکام کا فرض ہے کہ وہ عمران خان کے خاندان کو آگاہ کرتے تاکہ ان کی فیملی اور ذاتی معالج وہاں پہ موجود ہو۔ ہم ہرگز اس بات کو قبول نہیں کریں گے کہ آپ عمران خان کو رات کی تاریکی میں مرضی کے اسپتال لے جا کر اپنی مرضی کے انجیکشن لگا۔ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ انہیں ٹیکے لگائے گئے۔ فراڈ زدہ حکومت کے وزیر 6 روز تک اس بات کو جھٹلاتے رہے، لیکن آج انہیں ماننا پڑا یہ فراڈ ہوا ہے، یہ بے ایمانہ عمل ہوا ہے۔ ہم آج آئے ہیں اور عمران خان سے ملے بغیر واپس نہیں جائیں۔ یہ عمران خان کا انسانی حق ہے۔ آج ہم کھڑے ہیں اور قوم کو کہتے ہیں یا ظلم اور بربریت مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا۔ یہ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا یہ وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ ایک اور اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ ہوئی کہ جو وفاقی وزیر اطلاعات ہے عطا تارڑ، انہوں نے اعتراف کر دیا، انہیں بالکل عمران خان صاحب کو خفیہ طور پہ اسپتال لایا گیا تھا، ان کا کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ ہونا ان کا ہوا۔ عطا تارڑ نے 20 منٹ کا کہا، لیکن ٹریٹمنٹ 20 منٹ کا ہی ہوگا، لیکن وہ پروسیجر لمبا ہو جاتا ہے نا۔ پہلے آپریشن کی تیاری ہوتی ہے، پیشنٹ کو تیار کیا جاتا ہے، اس کے بعد پروسیجر کے بعد بھی ویٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر واپس مڑا جاتا ہے، تو 3 گھنٹے کا یہ پروسیس میڈیا میں رپورٹ۔ لیکن عطا تارڑ نے اعتراف کر لیا کہ عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا، گو کہ انہوں نے 20 منٹ کا کہا۔ دیکھیں عطا تارڑ بیچارہ اتنا ہی بولے گا جتنا اس کو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ بتا دے گی، کوئی فوجی آفیسر فون کر کے کہے گا کہ بھئی یہ تم نے کہنا۔ اس سے زیادہ کی اس کی اوقات نہیں ہے، اور اس سے زیادہ کی اس وفاقی وزراء سے جب بہت سارے صحافیوں نے پوچھا، ان سے رابطہ کیا، جی بتائیں، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ صحت کے شعبے سے متعلق جو وزراء ہیں وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ اسپتال میں عمران خان کو لایا گیا یا نہیں لایا گیا۔ اب یہ کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں تھی، ایک بات آپ یاد رکھیے گا، عمران خان صاحب کو جو جیل میں لے کر آئے کوئی میڈیکل ایمرجنسی نہیں تھی کہ اٹھا کے جیل میں لے آئے، نہیں کہ اچانک سے کچھ ہو گیا، نہیں، یہ ایک میڈیکل پروسیجر ہے جس کے لیے ان کو لایا گیا تھا۔ تو اس کے لیے دن کو بھی لایا جا سکتا تھا، دن کو نہیں لایا گیا۔ اس کے لیے آگاہ کر کے لایا جا سکتا تھا، آگاہ کر کے بھی نہیں لایا گیا۔ آدھی رات کو لایا گیا۔ فیملی کو آگاہ نہ کرنا انتہائی درجے کی نااہلی ہے، بدنیتی ہے، یہ اخلاقی نقطہ نظر سے، قانونی نقطہ نظر سے غلط ہے نا، کہ جب آپ ایک اتنا امپورٹنٹ پروسیجر ایک قیدی کو جیل سے نکال کے اسپتال میں لے جا کر رہے ہیں، تو یو ہیو ٹو انفارم دا فیملی کو آپ کو بتانا پڑے گا کہ جناب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں آپ کے قیدی کے ساتھ، تو آپ لوگ پہنچے ہیں، یہ کم سے کم ان کی کانسنٹ لی جائے۔ اور یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے، یہ سابق وزیر اعظم ہے پاکستان کی، اور ان کے پاس پاکستان کا سب سے بڑا اور شاندار کینسر کا ہاسپٹل شوکت خانم کا پورا عملہ موجود ہے، ان کے اپنے پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی ہیں جو ان کی ساری ہسٹری کو جانتے ہیں، ان سے بھی اس معاملے کو چھپایا گیا۔ تو یہ بہت بڑا رسک لیا انہوں نے، یہ بدنیتی پر مبنی تھا۔ وجہ کیا بنی دیکھیں، یہ 3 گھنٹے کا پروسیجر تھا، تو 3 گھنٹے بہت ہوتے ہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں پہنچا لانے کے۔ یہ بات پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور جو لوگ یہ سارا آپریشن کر رہے تھے انہیں اس بات کا پتا تھا۔ آپ دیکھیں نا، پچھلے دنوں اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ بھی تبدیل کیا گیا کہ بھروسہ نہیں تھا جو آدمی پہلے تھا، اور انہوں نے سوچا تھا کہ وہ آدمی بھی ان کا اپنا آدمی تھا، لیکن اپنا بندہ لایا گیا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے، لہذا اپنا بندہ لا کے اس کے بعد یہ سارا پروسیجر کیا۔ اب عمران خان صاحب کا آپریشن ہوا، ڈر کس بات کا؟ ڈر اس بات کا ہے کہ 3 گھنٹے کے 2 گھنٹے بھی راولپنڈی اور اسلام آباد سارا کا سارا باہر آ جاتا۔ اگر لوگوں کو پتا چلتا کہ عمران خان اڈیالہ کی 4 دیواری سے باہر ہے
اور اس وقت وہ ہسپتال میں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ آ جاتے، اور واپسی پہ آپ کو کوئی رستہ نہ ملتا جہاں سے گزار کے آپ عمران خان کو لے جاتے، پھر آپ استقبال دیکھتے عمران خان کا اور واپس جانا دیکھتے عمران خان۔ تو نظام اس بات کو جانتے تھے، لہٰذا یہ کام انہوں نے خفیہ طریقے سے کیونکہ اسلام آباد اور پنڈی والے جو ہیں وہ باہر نہ آتے۔ اب پی ٹی آئی نے دھرنا دے دیا ہے، سخت سردی ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے کہا رات ہم یہاں گزاریں گے، صبح ہم بتائیں گے۔ ایک تجویز یہ بھی آئی اور حکومت نے اس بات پہ غور کیا کہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز کو ڈاکٹر بھجوا دیتے ہیں قابل اعتبار بندہ، اور اس سے کوئی یقین دہانیاں لے لیتے ہیں کہ آپ صرف میڈیکل پہ بات کریں گے عمران خان کے ساتھ، آپ کوئی اور بات نہیں، لہذا صرف ایک ڈاکٹر کو بھیجا۔ یہ بھی ایک تجویز، اس کو میڈیا بھی چلا چلو کے بھی دیکھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ یہ آئسولیشن ختم کی جائے، عمران خان صاحب کی ملاقات ضرور کروا، لیکن عاصم منیر صاحب یہ رسک لے نہیں سکتے۔ اس کی میں ریزن آپ کو دیکھتا ہوں، بڑا سادہ ریزن ہے، یہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں انہوں نے کیوں روکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ اب تک کی جو اہم خبریں میں اب تک پہنچا دیتا ہوں۔ ایک تو ایران کی اور امریکہ کی صورتحال جوں کی توں برقرار ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ڈیولپمنٹ نہیں آ رہی۔ ایسا لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلے معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اور پھر مذاکرات کے اندر جو چیزیں ان کو ملے ان کو اپنی کامیابی ڈکلیئر کر کے جو ایک پولیٹیکل ڈیمیج ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوا وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن حالات بدل جاتے ہیں، چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کر دیا ہے اور جس قسم کی شرمندگی امریکہ کو اٹھانی پڑی ہے گزشتہ 1.5-2 مہینے میں، اس کے بعد امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کو بہت جھٹکا لگا ہے۔ اب انہیں فیس سیونگ کیسے ملے گی، اس کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سب سے بڑی امید ہے وہ پاکستان سے بنی ہوئی ہے کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل یا وزیر اعظم انہیں کوئی فیس سیونگ لے کر دیں گے۔ لیکن اس سارے کے بیچ میں امریکہ نے اسرائیل اور عرب اتحادیوں کو $8.5 ارب سے زائد مالیت کے ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے خبر آئی ہے، اور خبر یہ بتاتی ہے کہ امریکہ نے اسرائیل کو اور جو عرب اتحادیہ جن میں یو اے ای بھی ہے، قطر بھی ہے، باقی ممالک بھی ہیں، اب انہیں دفاعی ساز و سامان جو ہے وہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ $8.5 ارب کے ہتھیار اگر ابھی ملتے ہیں ان ممالک کو تو اس چیز کو اس جنگ کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے گا۔ وال سٹریٹ جرنل نے ایک دعویٰ کیا ہے، یہ امریکی اخبار ہے، آپ جانتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ آج کل ذرا اس اخبار کو پسند نہیں کر رہے، لیکن بڑی لمبی تاریخ ہے اس اخبار کی، ساری دنیا جانتی ہے کہ بڑا امپورٹنٹ اور بہت پرانا اخبار ہے، اس کی ایک کریڈیبلٹی بھی ہے۔ اس اخبار کے مطابق اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کا ایک دور ہو سکتا ہے، بلکہ یہاں دعویٰ کیا گیا کہ اگلے ہفتے پاکستان میں مذاکرات کا اگلا دور ہوگا، لیکن آفیشلی نہ امریکہ نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے، نہ پاکستان نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے، نہ ہی ایران نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے۔ دیکھیں، ایران نے اپنی تجاویز پہلے دیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں رد کر دیا، پھر ایران نے دوبارہ تجاویز دیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے دوبارہ انہیں رد کر دیا۔ ایران لگاتار لچک دکھا رہا ہے، اور آپ نے ہرمز کی ایک تو ایران نے بندش کی ہوئی ہے نا، اور ایک امریکہ نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ امریکی ناکہ بندی اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ایران اس کو سروائیو کر جائے لمبے عرصے کے لیے۔ ایران کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے، اور جیسے جیسے ایران کے اوپر دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، ایران کوشش کرے گا کہ مذاکرات کر کے اس ناکہ بندی کا خاتمہ کیا جائے، یا پھر لڑ کے خاتمہ کیا جائے، کچھ نہ کچھ کر کے انہیں اس صورتحال سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، کیونکہ اگر ان کے منہ سے تیل نکل کر دنیا تک نہیں جائے گا تو ان کے پاس کمائی کا کوئی دوسرا بڑا ذریعہ ایران کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو ایسے میں جو موجودہ ایرانی رجیم ہے اس کے لیے بھی ایک بڑا پرابلم ہے نا، کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو تو فیس سیونگ چاہیے، لیکن جو ایران کا موجودہ رجیم ہے انہیں بھی اپنے لیے ایک فیس سیونگ چاہیے۔ دیکھیں، یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی کہ ایران میں جو موجودہ حکومت ہے وہ عوام کو کوئی بہت بڑے بڑے ریلیف نہیں دلوا پائی۔ دنیا کے ساتھ ایران کٹا رہا، اور اس رجیم کی لڑائی رہی پوری دنیا کے ساتھ، اور امریکہ کی وجہ سے رہی، اور اپنے ان کے جو عقائد ہیں، جو نظریات ہیں، جن کی بنیاد کے اوپر ایران ایگزسٹ کرتا ہے، آپ ان سے اتفاق کریں یا اختلاف کریں، اس کی وجہ سے ایران کا پھڈا رہا مختلف ممالک کے ساتھ اور مختلف نظریات کے ساتھ۔ اور بہت بڑا جو ریلیف دیا جا سکتا تھا، تیل پیدا کرنے والا ملک ہے ایران، جتنا اس کو امیر اور جتنا بہتر ہونا چاہیے تھا وہ اتنا امیر نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے نقطۂ نظر سے ایران نے بڑا اچھا پرفارم بھی کیا، لیکن پھر بھی جو ایران کا موجودہ رجیم ہے اس کے پاس بھی جو واحد فیس سیونگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف کھڑا، یعنی ان کی پوری مقبولیت اور ان کا پورا بیانیہ ہی وہ یہ ہے کہ ہم امریکہ کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، ہم نے ظالم کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا۔ دیکھیں، ایران جو ہے وہ شیعہ اکثریت ملک ہے، اور یہ جو ہمارا اہل تشیع کا فرقہ ہے، اس فرقے میں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ اہل بیت کا ہر جگہ پہ نام لیتے ہیں اور واقعہ کربلا کو یاد کرتے ہیں، تو جب بھی کبھی کوئی یہ بیانیہ بناتا ہے تو وہ اہل تشیع میں بہت مقبول ہوتا ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑا ہے اور ظالم کے سامنے جھک نہیں رہا۔ اب ایران کی حکومت نے اپنے ملک میں یہ بیانیہ بنایا ہوا ہے جو موجودہ رجیم ہے، اور اس بیانیے کو وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے، تو انہیں بھی اپنے لیے فیس سیونگ رکھنی پڑے گی، تو وہ ایک حد سے زیادہ لچک دکھا نہیں سکتے۔ یہ بڑا باریک کام ہو رہا ہے مذاکرات والا، دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو سکتا ہے اور کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، امریکہ کو کتنی فیس سیونگ ملتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ رولا ڈال دیں گے، میں جیت گیا، میں جیت گیا، میں جیت گیا،
یہاں پہ ایرانی جو ہے وہ سیلیبریشن کر دیں گے کہ ہم جیت گئے، ہم نے جشن منا لیا، تو یہ اسی طرح ہوگا۔ لیکن امریکہ میں ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ایران تو اپنے میڈیا کو کنٹرول کر لیتا ہے، ایران میں ایز سچ کوئی جمہوریت نہیں ہے، یعنی وہ جیسے ایک نارمل جمہوریت والا سسٹم ہوتا ہے وہ اس سے تھوڑا مختلف ہے، وہاں پہ وہ کنٹرول کر لیتے ہیں میڈیا کو، چیزوں کو، لیکن امریکہ میں یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، وہاں پہ میڈیا جو ہے وہ دھوکے رکھ دیتا ہے حکومت کو۔ تو امریکنز کچھ بھی کہتے رہے، وہاں کی حکومت جتنے مرضی تاشے بجاتی رہے، وہاں کا میڈیا بتائے گا کہ جناب آپ کو بہت مار پڑی ہے اور آپ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہوئے، جو آپ نے دعوے اور وعدے کیے تھے وہ آپ پورے نہیں کر پائے۔ یہ پرابلم امریکہ کے ساتھ رہے گا۔ تو ایران نے فیس سیونگ دینی ہے امریکہ کو بھی، اور خود بھی انہوں نے اپنا جو مقبولیت کی ان کے پاس ایک واحد بڑی وجہ ہے کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہیں، وہ بھی انہوں نے وجہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینی۔ ایک اور چیز یہ ہے کہ ایران کو بالکل امریکہ پہ بھروسہ نہیں ہے۔ ایرانی فورسز کے بیان کے مطابق ان کے پاس اس بات کے شواہد موجود ہیں اور انہیں یہ شواہد ملے ہیں کہ جلد امریکی جارحیت کے نتیجے میں دوبارہ جنگ ہو سکتی ہے، یعنی امریکہ دوبارہ سے کوئی لڑائی چھیڑ سکتا ہے اور پھر کشیدگی بڑھ جائے گی، ایک مرتبہ پھر جنگ شروع ہو جائے گی۔ اس وقت جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہے وہ بلند ترین سطح پر ہے، 4 سال میں اتنی بلند قیمت کبھی نہیں تھی، 2022 کے بعد پہلی مرتبہ تیل کی قیمت 126 امریکی ڈالر تک پہنچی ہے۔ اب اگر 126 ڈالر ہو گئی ہے تو یہ حالات خراب ہوتے ہیں اور حالات نہیں سنبھلتے تو پھر یہ قیمت چلی جائے گی 140 150 تک، اور اگر یہ قیمت وہاں تک چلی گئی تو اس کا جو خمیازہ ہے وہ پورا یورپ بھگتے گا، ایشیا بھگتے گا، افریقہ بھگتے گا، تو بہت سارے ممالک کو امپیکٹ آئے گا۔ امریکہ میں دیکھیں تیل مہنگا ہو رہا ہے، لگاتار مہنگا ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی ان کی مارکیٹ پہ بھی امپیکٹ آ رہا ہے، اور وہاں پہ بھی ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے کہ امریکہ میں کافی عرصے کے بعد تیل کی قیمت اتنی بڑی ہے جتنی اس وقت امریکہ میں تیل کی قیمت ہے۔ تو اگر یہ مزید بڑھتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پریشر بڑھے گا۔ ایران کے پاس پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ یہی ایک چیز ہے کہ جتنی دیر امریکہ محاصرہ جاری رکھے، ایران بھی اندر سے محاصرہ کرے رکھے، اور پھر پیٹرول کی پرائس عالمی منڈی میں بڑھتی جائے اور اس کا دباؤ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پڑے۔ اب ٹرمپ کو تیل سستا کرنا پڑے گا ورنہ امریکہ کے لیے مشکلات بڑھیں گی، لیکن اب یورپ امریکہ سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، ان کی دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یا پیٹ ہیگزت نے انہوں نے بار بار اناؤنس کیا کہ یہ یورپ کے ممالک سے اپنے فوجیوں کو نکالیں گے، یعنی یورپی ممالک کی حفاظت کے لیے امریکہ نے جو بندوبست کیا ہوا، اپنا ڈیفنس سسٹم لگایا ہوا، اپنے فوجی رکھے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے اپنے فوجی نکالیں گے۔ اب یہ دوریاں بڑھ رہی ہیں آہستہ آہستہ، امریکہ کو اس چیز پہ کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو ہمیشہ نہیں رہنا، لیکن امریکہ نے تو وجود میں رہنا ہے، اور امریکن صدور چاہے چینج ہوتے رہیں، پالیسیز چاہے بدلتی رہیں، لیکن ان کے اتحادی جو بڑے تگڑے ان کے پرانے اتحادی ہیں وہ یورپینز ہیں۔ مغربی ممالک سے امریکہ اپنی دوریاں نہیں بنا سکتا، اور امریکہ کو یہ کبھی بھی وارہ نہیں کھائے گا۔ امریکہ کا بیانیہ، نیریٹو، یہ سارا کچھ جو بنتا ہے وہ مغربی ممالک سے بنتا ہے، اور انہی کی سپورٹ سے وہ اقوام متحدہ سمیت عالمی جہاں پہ بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ وہ رول کرتا ہے امریکہ، تو مغربی ممالک کی بہت بڑی سپورٹ ہوتی ہے اس میں۔ اب آہستہ آہستہ وہ اٹلی، اسپین اور جرمنی سے فوجی نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں، خاص طور پہ بھی انہوں نے کہا کہ 5,000 فوجی وہ جرمنی سے بھی نکال لیں گے۔ تو امریکہ کو اپنے تعلقات بہتر کرنے پڑیں گے۔ ٹرمپ کے تو چلیں اگر وہ پورا ٹائم بھی کر لیتے ہیں تو 2.5 سال اور ہیں، تو ان 2.5 سالوں کے بعد ایک نیا صدر آ جائے گا امریکہ میں، تو وہ ایک نئی پالیسی لے کر آئے گا، اور جو اس وقت ریپبلکنز کی صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے انتخابات میں ڈیموکریٹس کو ریپبلکن آسانی سے شکست دے سکیں گے، میرے خیال میں مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور ناظرین خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اور ساتھ ہی ساتھ تحریک تحفظ آئین پاکستان نے، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ یہ عمران خان کی رہائی کے لیے تحریک چلائیں گے، یعنی یہ جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، اس کا نام لیا گیا جلسے اور جلوس کیے جائیں گے۔ تو کیا اس سے عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی؟ یہ بات میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دے گی، جلسے یا جلوس کرے گی، تو لوگ وہاں پہ آ جائیں گے۔ لوگ کبھی مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی پھر امید پکڑ لیتے ہیں، تو تحریک انصاف میں عمران خان کے نام کے اوپر لوگ کوئی نہ کوئی امید باندھ کے باہر نکل کے آ جاتے ہیں، سڑکوں پہ بھی آ جاتے ہیں، جلسے جلوس میں بھی آ جاتے ہیں۔ لیکن کیا اس سے عمران خان صاحب کو رہائی مل سکتی ہے؟ تو صاف بات یہ ہے کہ جب تک کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا دباؤ نہ پڑے کہ انہیں عمران خان کو چھوڑنا پڑ جائے، تب تک وہ عمران خان کو نہیں چھوڑے، بڑا شدید دباؤ ڈالنا پڑتا ہے۔ وہ دباؤ کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کے الگ الگ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے تو جو اپوزیشن کا کام ہے، اپوزیشن اپنا کام کرے، حکومت کی ایک ایک غلطی کی نشاندہی کرے، ایک ایک چیز پہ پریس کانفرنس کرے، ایک ایک چیز پہ عوام کے ساتھ کھڑی ہو، چاہے وہ پیٹرول کا معاملہ ہے، چاہے بجلی کا معاملہ ہے، چاہے گیس کا معاملہ ہے، چاہے مہنگائی کا معاملہ ہے۔ ابھی یہ جو اپریل کا مہینہ ہے، اس میں 11% مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں، مزید بڑھ گئی ہے 11%۔ تو 11% جب مہنگائی بڑھ گئی ہے تو آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ پھر کیا ہوا ہے، اور لگاتار پاکستان میں مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دن بھی چیز پہلے سے سستی ہو گئی ہو، جو چیز بھی یہاں پہ ایک مرتبہ مہنگی ہوتی ہے اس کے سستا ہونے کے امکانات کوئی نہیں ہوتے۔ آج تمام چیزیں لوگ جو خرید رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے دور حکومت سے کم 50% سے لے کے 100% تک مہنگی خرید رہے ہیں، یعنی اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ بجلی کی قیمت میں لگ بھگ 3 سے 4 گنا اضافہ ہو گیا ہے،
انڈیا اور بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہماری بجلی کی قیمت 3 گنا ہے، وہاں پہ 3 گنا سستی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں نا کہ وہاں پہ جو تاجر کوئی چیز بناتا ہے یا صنعت کار وہاں پہ کوئی چیز بناتا ہے اور وہاں کے تاجر اسے عالمی منڈی میں لے جا کر بیچتے ہیں، تو ان کو جب کاسٹ آف پروڈکشن ہی ہمارے سے 3 گنا کم پڑتی ہے تو ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ فرض کریں نا کہ ہم نے ایک پروڈکٹ بنائی اور وہی پروڈکٹ بنگلہ دیش نے بنائی اور وہی انڈیا نے بنائی۔ اب انڈیا کی فیکٹری میں بجلی کا یونٹ جو ہے وہ پاکستان سے 3 گنا سستا ہے، بنگلہ دیش میں بھی 3 گنا سستا ہے، تو ہمیں وہ چیز مہنگی پڑے گی اور انڈیا اور بنگلہ دیش میں سستی پڑے گی۔ اب ان کا تاجر جب بیچنے جائے گا تو ہم ہیں تو ایک ہی خطے میں، تو ان کی چیز جتنے کی بھی بکے گی وہ ان کو مارا کھا جائے گی، ہم ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے، ہمارا اتنا منافع ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ فرض کریں ہم ایک چیز 100 روپے کی بنا رہے ہیں، وہ اس چیز کو 70 روپے کی بنا رہے ہیں، ہم 110 روپے کی بیچ کر 10 روپے کماتے ہیں، وہ 110 روپے کی بیچ کے 40 روپے کماتے ہیں، اور اگر وہ 100 کی بیچنا شروع ہو جائیں تو ہمیں تو بغیر منافع کے بیچنا پڑ جائے گی کیونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ پرابلم پاکستان میں ہے اور یہ لگاتار پرابلم ہے پاکستان میں۔ تو ان ایشوز کے اوپر اپوزیشن بات کرتی نہیں ہے، اپوزیشن نے اپوزیشن ہونے کا رول پلے ہی نہیں کیا، یہ کسی طبقے کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، نہ کسانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوئے، نہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ کسی کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ فارن پالیسی کے اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں، کسی بات کے اوپر بھی انہوں نے اپوزیشن نہیں کی، تو یہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال ہی نہیں سکے، نہ سڑکوں کے اوپر ڈال سکے، نہ ایوانوں کے اندر ڈال سکے، نہ میڈیا کے اوپر ڈال سکے۔ سوشل میڈیا جو دباؤ ڈالتا ہے اس کے بھی خلاف ہو جاتے ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سوشل میڈیا سے خود ہی لڑتی رہتی ہے، کسی اور نے کیا لڑنا ہے۔ اب اس وقت دیکھیں نا صورتحال یہ ہے اور اپوزیشن کو کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ 125 روپے سے لے کر 150 روپے تک ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر آپ صرف ٹیکسز دے رہے ہیں 1 لیٹر پہ۔ عمران خان کی حکومت میں 150 روپے کا لیٹر جو ہے وہ پیٹرول تھا، آج اس کے اوپر خالی ٹیکس ہی 150 روپے ہے، یعنی جتنے کا عمران خان پیٹرول دے رہا تھا اتنا تو یہ صرف پیٹرول کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں، سادی سی بات ہے۔ تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا ہے اس کے اوپر۔ اب اس چیز کو لے کر کے اپوزیشن کو انہیں ناکو چنے چبوانے چاہیے، انہیں چاہیے سڑکوں پہ آئیں، لوگوں کو بتائیں، ہر طرف یہ بات کریں کہ جناب جتنے کا ہم پیٹرول دے رہے تھے اتنا تو یہ صرف ٹیکس لے رہے ہیں، تو پیٹرول کی قیمت تو اس کے علاوہ ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپوزیشن کام کرتی ہوتی ہے، بات کرتی ہوتی ہے، لیکن موجودہ اپوزیشن جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ بغیر دانتوں کے ہے، یہ کچھ کرنا نہیں چاہتے، یہ ڈرے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اپوزیشن کرنے سے، سچ بولنے سے، حقائق سامنے لانے سے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، اور وہ تو آپ کو کرنا چاہیے، یہ تو ہر اپوزیشن کی رسپانسبلٹی ہے۔ تو وہ کام بھی یہ نہیں کر رہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کہہ رہے ہیں تحریک چلانی ہے، تو کیا اس تحریک سے جو آپ چلانا چاہ رہے ہیں کیا یہ عمران خان صاحب کو رہائی دلوا سکتے ہیں؟ یہ ایکچولی ہمیشہ پریشر کو مینج کرتے ہیں، جب بھی کارکنوں کا پریشر آتا ہے، عوام کا پریشر آتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کچھ نہیں کر رہی، میڈیا کا پریشر آتا ہے۔ آج جو حکومت کے حمایتی میڈیا والے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن اپنا کام تو کرے، حکومت میں دباؤ ڈالے تاکہ وہ غلط کام کرنے سے باز رہے۔ اب سادگی کا لیکچر دے دیتے ہیں قوم کو، خود مہنگائی میں اضافہ کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن اپنے اللے تللے موجودہ حکومت نہیں چھوڑ، لگاتار یہ اشتہار بازی کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو پی ایس ایل کا فائنل ہونے جا رہا ہے اس میں بہت بڑا کنسرٹ کریں گے، میوزیکل کنسرٹ، بہت سارے فنکاروں کو اس میں بلا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اس میں بلا رہے ہیں۔ چلے اچھا ہے، قوم کو ایونٹ ملنے چاہیے، اور انڈیا میں ہو رہا ہے تو پاکستان میں بھی ہونا چاہیے، بلکہ میں تو کہتا ہوں تمام میچز کے اندر لوگوں کو موقع ملنا چاہیے تھا، لیکن مسئلہ اصل میں وہی ہے کہ لوگ جب میچز دیکھنے آتے ہیں جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ عمران خان کے نعرے لگاتے ہیں، اور اب ایران کی اور اسرائیل کی اور امریکہ کی جنگ لگی ہوئی ہے تو لوگوں کے وہ جذبات بھی بھڑکے ہوئے تھے، تو ان کو یہ وارہ ہی نہیں کھاتا تھا، لہٰذا انہوں نے پبلک کے بغیر پورا کا پورا پی ایس ایل کروا دیا، اور اب انہوں نے سخت ترین سیکیورٹی کے اندر اپنے پاسز جاری کر کے بہت بڑی تعداد میں اپنے ایم این اے ایم پی ایز اور اپنے عہدیداران کو کہہ رہے ہیں کہ اپنے بندے لے کر آنے ہیں، جتنی بڑی تعداد میں اپنے بندے لا سکتے ہیں اپنے بندے لے کر آنے ہیں۔ اب یہ اپنے بندے لے کر جا رہے ہیں اور بڑی تعداد کے اندر کوشش کر رہے ہیں اسٹیڈیم کو بھرے اور پاسز کے ذریعے سے بھرے، اور کچھ لوگ ٹکٹ لے کے بھی آئیں گے بیچارے، اور وہاں پہ پولیس کی بہت بھاری نفری تعینات کر رہے ہیں، پوری کوشش ہے کسی قسم کی کوئی سیاسی آواز نہ اٹھے، کسی قسم کی کوئی مذہبی آواز نہ اٹھے، خاص طور پہ آپ فلسطین کے بارے میں بات نہ کریں، آپ اسرائیل کے خلاف بات نہ کریں، خاص طور پہ آپ عمران خان کا تو بالکل ہی کوئی نعرہ لگائے ہی نہ۔ تو اب یہ اس کے لیے بہت بڑے پیمانے پہ سیکیورٹی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ناظرین ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی دیکھیں نا یہ کہتے ہیں قوم کو کفایت شعاری، ابھی آپ دیکھیں گے یہ کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیں گے اس بات کی تشہیر کے اوپر کہ انڈیا کے ساتھ پاکستان کی پچھلے سال ان دنوں میں لڑائی ہوئی تھی، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ملی نغمے، بینر، پوسٹر، یہ بہت سارا کچھ ایسا کریں گے جو غیر ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں میں اس لیے غیر ضروری کہہ رہا ہوں کہ کشمیر ابھی تک آزاد نہیں ہوا، وعدہ جو ہے پاکستان کی فوج کا پاکستانیوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ کشمیر کو آزاد کروا کر دیں گے، 70 سال میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، تو اب صرف انڈیا کے جہاز گرے ہیں اور انہوں نے پاکستان میں نقصان کیا، پاکستان نے ان کے جہاز گرا دیے، انہوں نے یہاں بہت سارے لوگ شہید کر دیے تھے، ہمارے ایئرپورٹوں پہ انہوں نے مارا، انہوں نے میزائل مارے۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے جہاز گرا دیے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس سے بڑے خوش ہیں، لیکن اب آپ قوم کا کروڑوں اربوں روپے اس پہ ضائع تو نہ کریں، اس بات پہ کہ جناب ہم سیلیبریشن کرنے جا رہے ہیں، اپنا پانی چھڑوا لیں انڈیا سے، پھر سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، کشمیر کو آزاد کروا لیں، میں ایک ہفتہ جشن مناؤں گا،
بلکہ 1 مہینہ جشن مناؤں گا، کشمیر کو آزاد کروا لینا جو وعدہ کیا، اور ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے اگر تم ہمارا پانی بند کرو گے۔ تو وہ پانی بند کر کے بیٹھا ہوا ہے اور اب تک ان کا سانس ہی بند نہیں کیا۔ تو یہاں پہ اب جناب ایک اور جشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا جس پہ قوم کا پیسہ جو ہے وہ بہت زیادہ لگائے جانے کی توقعات ہے، اور ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں۔ ناظرین، ایک خبر میں جاتے جاتے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، یہ بڑا افسوسناک معاملہ ہے۔ 100 دن ہو گئے ہیں ایمان مداری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار ہوئے، 100 دن ہو گئے ہیں، ان کا کیس ہی نہیں لگ رہا۔ یہ دونوں وکیل ہیں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرتے رہے۔ انہوں نے ہمیشہ غریب آدمی کے، کمزور آدمی کے کیسز مفت میں لڑے ہیں۔ انہوں نے پیسہ نہیں بنایا، انہوں نے انسانی حقوق کے لیے، انسانیت کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے یہ لوگ کام کرتے رہے۔ بڑا زور لگایا انہوں نے، ہر پسے ہوئے طبقے کے لیے یہ کھڑے ہوئے، ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا۔ سلام ہے دونوں میاں بیوی، اور ان دونوں کو گرفتار کر کے جیل میں لے جا کے بند کر دیا، اور ایک ٹویٹ کے اوپر ان کو 17 سال کی سزا سنا دی۔ ادھر جج کا بیٹا دن دہاڑے 2 بچیوں کو کچل کے قتل کر دیتا ہے، اس کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے، گاڑی بھی انلیگل ہے، اور وہ 2 دن میں گھر چلا جاتا ہے۔ ان کا 100 دن ہو گئے، کیس ہی نہیں لگ رہا، اور عدالت بھی وہی ہے جہاں اس جج کا بیٹا تھا، یعنی اس لڑکے کا باپ جس عدالت کے اندر جج ہے وہی عدالت ہے۔ آپ اندازہ کریں، یہ ہے پاکستان میں نظام انصاف، اور یہ انصاف کے لیے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ٹھوکریں کھاتے تھے۔ ان کا اپنا تو کوئی معاملہ نہیں تھا، یہ تو غریب اور پسے ہوئے طبقات کے، یہ جبری طور پہ لاپتہ افراد کے لیے، بہت غریب اور پسے ہوئے لوگ، وہ بیچارے جن کا کوئی بات ہی سننے والا نہیں ہے، ان کے کیسز لڑتے تھے یہ، اور آج ان کے ساتھ جو ہے وہ وکلا کھڑے، اس کے باوجود ان کو انصاف نہیں مل رہا۔ آپ اندازہ کریں کہ جو خود وکیل ہیں انہیں انصاف نہیں مل، اور وکیل بھی وہ جو انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرتے، جن کے لیے انٹرنیشنلی آواز اٹھی، انہیں انصاف نہیں مل رہا، تو پاکستان میں عام آدمی کو کیسے انصاف ملے؟ جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں نا، جب وہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر ایونیو پہ نمبر 1 بلڈنگ ہے، وہ پتہ چلے وہ بلڈنگ ہی غیر قانونی ہے، وہ بلڈنگ بن رہی تھی کسی نے نہیں روکا، وہ بلڈنگ بن گئی کسی نے نہیں روکا، وہ بلڈنگ بک گئی کسی نے نہیں روکا، وہ بلڈنگ بک کے جناب لوگ اس کے اندر شفٹ ہو گئے، کسی نے نہیں روکا، اینڈ میں آگے یاد ہے جناب یہ تو بلڈنگ گرانی تھی، پہنچو جی سارے اب خالی کروا رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر قانونی کام ہے نا، روکو اس کو، لیکن یہ غیر قانونی کام کروایا کس نے؟ کون لوگ اس میں ذمہ دار ہیں؟ اس کے اندر جب پہلی اینٹ رکھی جا رہی تھی، جب اس کو بنایا جا رہا تھا، وہ جو افسران ہیں CDA کے، وہ تمام لوگوں کو لٹکائے نہ لا کے، ان کو الٹا لٹکائیں، ان کی جیبوں سے پیسہ نکلوائیں جو انہوں نے رشوت میں کھایا، لے کر آئے اس ٹھیکیدار کو پکڑ کے جو بیچ کر بھاگ گیا، وہ سارے مافیا کو پکڑو جو اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ وہ بیچارے لوگوں نے جنہوں نے خریدا ہوا ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ تو خرید رہے تھے، اس لیے کی اجازت تھی، تب آپ نے یہاں پہ نوٹس لگایا ہی نہیں کہ جناب یہ نہیں خریدنا ورنہ آپ کے پیسے ضائع ہو جائیں گے۔ تو جو کانسٹیٹیوشن ایونیو، اس کی بلڈنگ نمبر 1 ہی غیر قانونی ہوگی، اس ملک میں کون سرمایہ کاری کرے؟ آپ اندازہ کریں نا، انہوں نے پیسہ لگوا دیا، سارا کچھ کر دیا، لوگوں نے لے لیا، اینڈ میں آگے انہوں نے کہا جی نہیں، ختم، ضائع، فارغ، گھر جاؤ۔ اب یہ جو انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد کون پاگل ہے جو آئے گا پاکستان میں پیسہ لے کے کہ یار یہ تو پاگل ہے، یہ تو سپریم کورٹ کے سامنے بلڈنگ بن کے تیار ہو کے بک بھی گئی، اب جا کے یہ کہہ رہے وہ جسٹس اعجاز الحسن کا، تو پکڑو اس کو، گرفتار کرو اس کو، اندر ڈالو، پوچھو اس سے۔ وہ جسٹس ثاقب نثار کا کہہ رہے ہیں تو پکڑو نا، گرفتار کرو، سوال پوچھو۔ یہ لوگوں کو کہانیاں نہ سنائیں، آپ انصاف کرنا ہے تو انصاف کر، یہ پک اینڈ چوز نہ کریں۔ اسی اسلام آباد میں غریبوں کے گھر گرے، پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، غریبوں کے گھر انہوں نے مسمار کر دیے اور لائن سے گرا دیے، ایک دن میں 10 20 50 گھر انہوں نے گرائے، لوگوں کو بے گھر کر دیا، ان کو دوسرے گھر ہی نہیں دیے، متبادل جگہ ہی نہیں دی، یہ اسی ملک میں ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔